दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी कमीने। अपने बहुत करीब खड़े आशेर को आरोही ने धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो अपना मजबूत वजूद लिए ऐसे मौजूद था जैसे इस पर हावी हो चुका था। आरोही के नाजुक हाथों में अभी इतना दम नहीं था कि वो आशेर को एक मुक्के से काबू कर सकती, और दूसरी तरफ आशेर की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। नन्ही शेरनी बनी आरोही सीधी उसके दिल में उतर रही थी। दिल तो कर रहा है तुम्हें खा जाऊं, इतनी प्यारी लग रही हो, मगर इंतजार कर लेता हूँ। आखिर को कल तुम्हें आखिर को कल तुम्हें रुखसत होकर मेरे कमरे में ही आना है। आरशेर ने आरोही की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसके बालों की लट को छूना शुरू कर दिया। ये आरोही को सख्त बुरा लग रहा था, मगर वो करती तो क्या करती कि इस मसमूत मर्द से अपना आप छुड़वा ही नहीं पा रही। उस शादी में मेरी कोई रजामंदी नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश फहम ना होना। आरोही का तो मानो बस नहीं चलता, बस यही चाहती थी कि आशेर को दुनिया के नक्शे से गायब कर दे। और उसकी मासूम आंखों में इतनी हकारत और नफरत देखकर भी आशेर ढीठ बना उससे देखता रहा। और क्यों न देखता, आरोही इसका पहला और इकलौता प्यार था। जो भी है जाने मन, अब तुम हो मेरे निगाह में और तुम्हें आना मेरे पास ही है। फिर देखो कैसे तुम्हें तंग करूंगा। आशेर ने जरा सा झुककर आरोही के सुर्ख होंठों में नरम सा बोसा दिया और मुस्कुराहट उछालते हुए कमरे से चला गया। पीछे खड़ी आरोही अब टिश्यू से अपने होंठ रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, जैसे उन पर कोई गंदगी लग गई हो। उसका बस न चलता था कि वो खुद को देखने वाली आरशेर की आंखें नोच लेती और छूने पर आरशेर को मार डालती। आरोही को आरशेर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसका निकाह आरशेर से करवा दिया गया था और कल दोनों की बारात और रुखसती का फंक्शन होना था। रात मामूल के मुताबिक गुजरी और अगली सुबह सब बारात की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। अरूहे को भी पार्लर ले जाया गया और शाम के वक्त बैंड बाजे और रोशनियों के दरमियान जब वो अपनी कज़नों के झुरमुट में लाल लहंगा सेबी तन करके स्टेज की तरफ बढ़ ही रही थी, देखने वाली हर आंख साकित होगी। और दुल्हा बना खड़ा आरशेर बिना दिल थाम कर रह गया। दुल्हन बनकर वो बेइंतहा रूप में जलवा कर थी, ऊपर से कम उम्र की मासूमियत भरा हुस्न ऐसा था कि आरशेर को अपनी किस्मत पर रश्क हुआ। आरोही को उसके पहलू में बिठाया गया और एक पल के लिए भी उसने आरोही से नजरें नहीं हटाई, जबकि आरोही को उसकी नजरें खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो उसे फिल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो उसका शोहर ना हो बल्कि कोई अनजान मर्द हो। बारात का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ और फिर आरोही को आरशेर के साथ रुखसत कर दिया गया। रुखसती इतनी कोई भारी दिल के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि आरशेर आरोही का ताया जात था और एक ही घर के मुख्तलिफ पोर्शंस में सबका बसेरा था। सो आरोही एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन रुखसत कर दी गई। गजनी आरोही को कमरे में छोड़कर चली गई तो आरोही ने जैसे एक खौफजदा सांस लिया और वॉशरूम में घुस गई। 1 घंटे बाद वो वॉशरूम से निकली तो वो ढीले ढाले शर्ट और ट्राउजर में थी और सारा मेकअप भी साफ हो चुका था। सोफे पर बैठा उसका इंतजार करता आरशेर देखकर जैसे सकते में ही आ गया था। वो उसके जाने के बाद कमरे में आया और उसे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे वॉशरूम में ये सब करने गई होगी। वो तो समझ रहा था कि वो अभी तक वैसे ही उसके लिए तैयार बैठी होगी। वो हर चीज़ की तवक्को करता था अरूहे से, मगर ये नहीं सोचा था कि वो इतनी दिलकश रात को यूं बर्बाद कर देगी। अरोहे ने उसके हैरत ज़दा चेहरे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, उसकी बला से सब के सब बाढ़ में जाए, और ख़ास तौर पर आशिर। मगर आशिर के चेहरे के रंग बदल रहे थे। जहाँ पहले तकलीफ के आसार थे, अब गुस्से के तासुरात भी उभरे। और उससे पहले कि अरोहे बिस्तर पर लेटी, आरशेर ने एक जुस्त में उसे अपनी तरफ खींच लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतनी हसीन रात को खुशियों को तबाह करने की? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें जी भर कर इस रूप में देखना था। आरशेर के तन बदन में आग लग गई थी। आज सुबह मायनों में लगा कि इसकी मोहब्बत तौहीन कर दी गई है। अरोहे ने उसकी आंखों से निकलते शरारे देखकर कपकपाकर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, क्योंकि मुझ पर या मेरे किसी भी रूप पर तुम्हारा कोई हक नहीं है।
میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی مسٹر آر شیر زادہ۔ اروہے کی اس بات پر وہ تو مانو آشیر کو مزید آگ لگ گئی تھی۔ تم پر میرا حق ہے، اور صرف میرا ہی حق ہے، جو تمہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹھان بیٹھی تھی کہ آشیر سے نفرت کرے گی، اور آشیر نے اروہے سے محبت کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ دونوں کے ایک طرف کے جذبات شدید تھے، چاہے نفرت ہو یا محبت۔ اگر ایک محبت کرتا تھا تو دوسرا نفرت۔ آشیر نہیں کرو پلیز، وہ سسک کر رہ گئی تھی، تو آشیر نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ وہ اس اب بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں نہ کروں جانے من، دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ روحے کو زہر لگ رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور نفی میں گردن ہلانے لگی، لیکن سامنے آشیر زیادہ تھا، بھلا کب اس کے کہنے پر رک جانے والا تھا۔ اروہے نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس حرکت پر آشیر کہکا لگا کر ہنسا۔ جب وہ پھر بھی نہ ہٹا تو وہ دوبارہ چیخ پڑی، آشیر مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اتنی تکلیف سہنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، تبھی سسک کر رہ گئی تھی، مگر آشیر اس کی ایک بھی نہ سنے۔ اپنے نازک وجود کو اپنے قابو میں لیے بس اس پر جھکتا چلا گیا۔ صبح کہیں 5 بجے کے قریب آشیر اس کے وجود سے ہٹا، تو جیسے وہ سکون کا سانس لے پائی، مگر جسم اس قدر ٹوٹ رہا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر ہونے والی دستک سے آشیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، جہاں آشیر کی بہن دونوں کو ناشتہ لیے آنے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر آشیر نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی لائٹس جلا دی، تو نظر بیڈ پر کمبل میں لپٹی اروہے پر پڑی، جو جاگ چکی تھی اور کھلے ہوئے آنکھوں سے آشیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اروہے کی طرف بڑھتا، اروہے نے اس کا ارادہ جان کر تیزی سے بولی، آشیر ابھی میرے قریب نہ آنا، پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں میں۔ دوسری طرف بھی آشیر تھا، جس پر کچھ اثر ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ بھول گیا کہ نیچے اسے ناشتے کے لیے جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی تو اروہے نے التجا کی کہ بس کر دو۔ نہ جانا کیسے آشیر نے خود پر صبر کیا اور اس کی التجا مان لی۔ ناشتے کی میز پر ڈھیروں لوازمات اور کزنز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑے شاید انتظار کرتے کرتے اٹھ چکے تھے، جبکہ کزنز بہت دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سب کا کہکا ایک ساتھ گونجا، یار اروہے، تھوڑا کنسیلر ان سرخ نشانوں پر بھی لگا لیتی۔ پھپھو کی بیٹی طیبہ نے اروہے کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ چھین کر رہ گئی۔ ساتھ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر برداشت کر گئی، اور شکایتی نظروں سے آشیر کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ گپ شپ میں ناشتہ ہوا، اور پھر ولیمے کی تیاریوں کے لیے اروہے کو پارلر لے جایا گیا۔ اروہے کا ولیمے کا لباس سلور رنگ کا تھا، اور ساتھ میچنگ جولری تھی۔ بیوٹیشن نے خوب محنت سے اسے تیار کیا، اور اوپر سے وہ بے پناہ حسن رکھتی تھی، جیسے چاند کی طرح چمکنے لگی ہو۔ ولیمے پر بھی بارات کی طرح سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، اور سب نے آشیر اور اروہے کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد گھر آئے، اور طیبہ اروہے کو کمرے میں لے جانے لگی، تو آشیر دھیرے سے اس کے کان میں کہتا ہوا چلا گیا، آج اگر چینج کیا تو بہت برے سے پیش آؤں گا۔ اروہے دل ملا کر ہی رہ گئی، اور چاہنے کے باوجود چینج نہیں کیا، کیونکہ وہ آشیر کی سختی جھیلنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور بہت سونا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد آشیر کمرے میں آیا، تو وہ سجی سوری سی کھڑکی میں کھڑی جانے اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ آشیر نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد باندھے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ چاند کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری قسم آج وہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آشیر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اور اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو چھونا شروع کر دیا، مگر اروہے کو ایک بار پھر اس کے لب سے عجیب سی کراہت محسوس ہوئی۔ آج نہیں آشیر، پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز نہیں، وہ التجا بھرے لہجے میں بولی، تو آشیر کا دل پسیج کر رہ گیا۔ وہ واقعی بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ آشیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے چینج کر کے سونے کا کہہ کر خود کمرے سے چلا گیا۔
اروہے نے سکون کا سانس لیا اور چینج کرنے کے بعد جیسے ہی بستر پر لیٹی اتنی تھکن تھی کہ فوراً سو گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ عرشے میں تھکی ہوں، میں نے کہا تھا نا، وہ دانت پیستے غصے میں بولی۔ تو میری جان، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، جو کر رہی ہو آپ ہی کر رہی ہو۔ آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی تو میں کیا کرتا۔ آج شیر کے اتنے ڈھیٹ پنے پر اروہے کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ وہ اس کی نیند تباہ کر چکا تھا اور اب جب اس نے دیکھا کہ اروہے اٹھ گئی ہے تو پھر دوبارہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے مزید قریب ہوا اور اروہے کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ اروہے بس غصے میں پیٹی جا رہی تھی، اسے خود سے دور کر پا رہی تھی۔ ساری رات کٹ چکی تھی، صبح کی روشنی پھیلی تو کب کہیں جا کر آج شیر نے اسے بخشا۔ دوسری صبح جب اروہے کی آنکھ کھلی، آج شیر کمرے میں نہیں تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو پہلا ٹکراؤ جس سے ہوا وہ تھا شایان فریشی۔ شایان قریشی اروہے کا کلاس فیلو رہا تھا اور اروہے کی بھابھی کا بھائی بھی تھا۔ میں نے سنا تم نے شادی کر لی؟ وہ پورے حق سے اس کے سامنے یوں جم کے کھڑا ہو گیا جیسے برسوں سے وہیں کھڑا ہو۔ شایان اروہے کو پسند کرتا تھا اور یہ بات اروہے کے ساتھ ساتھ شیر بھی جانتا تھا۔ ایک بار شایان نے اروہے کو پھول دے کر پرپوز کرنے کی کوشش کی تو شیر نے بری طرح مار کھائی تھی۔ ایک بار شایان نے اروہے کو پھول دے کر پرپوز کرنے کی کوشش کی تو شیر سے بری طرح مار کھائی۔ اروہے کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی اور تب وہ شیر سے دور رہتی تھی۔ اسے دور دیکھ کر شایان جو نہ جانے کب سے اسے پسند کرتا تھا، اس نے آخر کار پرپوز کرنے کی ہمت کر ہی لی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اروہے بھی اس سے دوستوں کی طرح بات کرنے لگی ہے۔ تو ایک روز کینٹین میں اروہے کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہی ہو اروہے؟ اروہے نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا۔ صبح ایک اہم اسائنمنٹ ہے، اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ مصروف تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شایان قریشی کی آواز پر اروہے نے حیرت سے سر اٹھایا۔ خیریت؟ اس کے لیے شایان بس ایک کلاس فیلو اور دوست تھا۔ فیملی ٹرم میں وہ اس کی بھابھی کا بھائی تھا، اس لیے وہ اس سے بات کر لیتی تھی، ورنہ اسے لڑکوں سے مناسب فاصلہ رکھنے کی عادت تھی۔ اچانک شایان نے جیب سے خوبصورت پھول نکالا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اروہے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ اچانک وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جیسے سب کو ایک نیا تماشا مل گیا ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو اروہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی ساری زندگی شایان قریشی کے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ اروہے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے، کہ اسی لمحے کرخت آواز فضا میں گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کی نظریں ایک ساتھ مڑی اور سامنے شیر سادہ کھڑا تھا۔ اس کا کزن اسے دیکھتے ہی شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اروہے کو پرپوز کرنے کی؟ شیر آتے ہی شایان کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو شیر؟ چھوڑو اسے۔ اروہے نے دیکھا کہ پورے اسٹوڈنٹس کے بیچ اس کا تماشا بن چکا ہے۔ وہ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم سائڈ پر ہو جاؤ، اسے تو میں آج چھوڑوں گا نہیں۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری اروہے کو پرپوز کرنے کی؟ پہلا جملہ وہ اروہے سے اور اگلا براہ راست شایان سے کہہ رہا تھا۔ شایان نے سختی سے اس کا گریبان جھٹکتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہاری کزن ہے، تمہاری کوئی پراپرٹی نہیں، اور یہ ابھی ان میرڈ گرل ہے جسے کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی؟ اس کے لفظوں نے جیسے شیر کے وجود میں آگ بھر دی۔ اگلے ہی لمحے شیر کا زوردار مکہ شایان کے چہرے پر پڑا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری اروہے کو پرپوز کرے؟ اور وہ ایک مکے پر نہیں رکا، وہ مسلسل اسے مارتا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس حیرت میں منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ رہے تھے۔ آخر کار اروہے کی برداشت جواب دے گی۔ وہ دونوں کے بیچ آئی اور غصے میں شیر کا گریبان پکڑ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ میری عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ بس، بہت ہو گیا، خبردار اگر دوبارہ جھگڑا کیا
تمہیں میری قسم عاشر، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اروہے کی قسم سن کر ہی عاشر پیچھے ہٹا، لیکن شایان کو جتنی مار پڑی تھی اس کے بعد معاملہ رکنے والا نہیں تھا، اور وہی ہوا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں خاندانوں کو مل بیٹھ کر صلح کرنی پڑی۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ شایان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، ورنہ ایک دن وہ عاشر کے ہاتھوں مارا بھی جاتا اور وہی ہوا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں خاندانوں کو مل کر بیٹھ کر صلح کرنی پڑی۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ شایان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، ورنہ ایک دن وہ عاشر کے ہاتھوں بھی مارا جاتا اور اپنی بہن کا گھر بھی برباد کر بیٹھتا۔ آپ سب مجھے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، پہلے اس سے پوچھیں اس کی ہمت کیسی ہوئی اس نے اروہے کو پرپوز کیا۔ سب جانتے ہیں کہ اروہے میری منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ عارشے سب بڑوں کے درمیان بیٹھا شایان کو غصے سے گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ مجھے اچھی لگی اروہے، میں نے پرپوز کر دیا، اور ویسے بھی وہ بھی تمہاری بیوی نہیں بنی۔ شایان نے بھی اسی غصے سے جواب دیا، حالانکہ اس کے چہرے پر زخم کے نشان ابھی بھی نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اب اسی وقت آج ہی اروہے سے نکاح ہوگا اور اسی شرط پر سب کچھ ٹھیک ہوگا، ورنہ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو، اس کا خون میرے ہاتھوں ہو جائے گا۔ عاشر کی دھمکی کی شدت کی وجہ سے سب کو یہی بہتر حل لگا کہ اروہے کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ شایان کے دل سے بھی ہر قسم کی محبت ختم ہو جائے، اور اسی روز عاشر نے اروہے سے نکاح کر لیا۔ شایان اب واپس لوٹا تو اروہے کی شادی کا سن کر خود کو روک نہ پایا اور وہ چلا آیا۔ اسے سامنے دیکھ کر اروہے کو بڑی ہی کوفت ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی کراہرا جواب دیتی، اس کی نظر پیچھے سے آتے عاشر پر پڑی۔ یہی وقت تھا کہ اروہے نے جلدی پر تیل کا کام کرنے کی ٹھانی۔ شایان کے بازو سے سر ٹکا کر یوں کھڑی ہوگی گویا وہ عاشر کی محبوبہ ہو۔ ہاں، کیا بتاؤں، بس تم نہیں تھے تو مجھے مجبوراً شادی کرنی پڑی۔ تم میری شادی میں کیوں نہیں موجود تھے؟ تم ہوتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ وہ بہت معصومیت سے ہمدردی بٹورتے ہوئے بول رہی تھی۔ شایان حیران و پریشان رہ گیا، اور عاشر کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ اروہے کو شایان سے کھینچ کر دور کرتے ہوئے اس نے شایان کو بنا سوچے سمجھے تھپڑ جڑ دیا۔ شایان نے پہلے ہی عاشر کو دیکھا، پھر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، مگر عاشر نے ایک بار پھر اسے تھپڑ مارا۔ اگلے چند منٹوں میں دونوں ایک دوسرے کی بری طرح پیٹ رہے تھے، اور اروہے سکون سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب یونیورسٹی کے سامنے یہ دونوں لڑتے ہوئے اسے بے عزت کر چکے تھے، اور آج وہ دونوں کو خود لڑتا دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ عاشر کو اذیت دیتے ہوئے اسے خود سکون مل رہا تھا، جبکہ شایان سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شایان خود ہی اس آگ میں کودا جات رہا تھا۔ اسے واقعی فکر تھی کہ اروہے کی شادی کا کیا ہوگا، اور یہ سوچ کر کے کہ کیوں اروہے نے عاشر سے شادی کی، اسے مزہ آ گیا۔ ان کا جھگڑا تب رکا جب بڑے بھیا نے آ کر دونوں کو چھڑوایا۔ ایک بار پھر سب بڑے اکٹھے ہوئے، فیصلہ ہوا کہ کس کو سزا ملے۔ اروہے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس سکون سے اپنے کمرے میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ عاشر کی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہوگی، جو اس کے کلیجے پہ ٹھنڈ کی طرح اترنے کے لیے کافی تھی۔ عاشر اور شایان دونوں اسے زہر لگتے تھے، اور دونوں کو لڑتا دیکھ کر اسے بڑا اچھا لگا۔ وہ بھی پوری طرح اس منظر کو انجوائے بھی نہیں کر پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر چھوٹی سی سنی پلاس لگی ہوئی تھی، اور ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوئے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس نے اروہے کے سامنے رکھا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا، جس پر اروہے مووی دیکھ رہی تھی۔ چاروں ناچار اروہے کو باکس سے روئی نکال کر اس کے ہونٹوں کے زخم صاف کرنے پڑے۔ آخر شوہر تھا، اتنی سی ہمدردی کرنا تو اس پر بھی فرض تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میری چوٹ دیکھ کر؟ اروہے نے اس کی بات پر جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ مجھے تکلیف دیکھ کر خوشی ملتی ہے تو تم دینا، چاہو تو پھر سر پھوڑ دو، چاہو تو آنکھ نوچ لو، لیکن تمہیں ذرا سا بھی کوئی چھوئے یا دیکھے یا تم کسی کو دیکھو تو دنیا ہلا کر رکھ دوں گا، میں اتنا یاد رکھنا۔ سختی سے کہتا ہوا وہ اٹھ کر چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ اروہے نے عاشر سے زیادہ سخت رد عمل کی امید لگائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ غصے میں آج عاشر اس پر ہاتھ اٹھائے، اور وہ سارے گھر کو اکٹھا کر کے عاشر کو بے عزت کروا کر
جان چھڑوائی، مگر اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ اتنا اچھا پلان بنایا تھا کہ عاشر سے اپنی جان چھڑوا لے گی، مگر وہ الٹا سکون سے باہر نکل گیا۔ سارا پلان فلاپ ہو گیا اور ساتھ ہی سارا مزہ کرکڑا ہو گیا۔ رات کے کھانے پر بھی عاشر نہیں تھا اور کمرے میں بھی نہیں آیا۔ اروہے سکون سے سو گئی اور صبح آنکھ کھلی تو عاشر تب بھی کمرے میں نہیں تھا۔ عاشر کی چھوٹی بہن سارا سے پتہ چلا کہ تایا نے عاشر کو ایک ہفتے کے لیے گاؤں والی حویلی بھیج دیا تھا تاکہ شایان اور عاشر پھر سے لڑ پڑیں۔ یہ سن کر اروہے کو بہت خوشی ہوئی اور مزہ آیا کہ اس کی بلا سے چاہے وہ ہمیشہ کے لیے واپس نہ آئے، کم سے کم ایک ہفتے کے لیے تو اسے سکون نصیب ہوا۔ اروہے نے ایک ہفتے تک مزے سے خوب انجوائے کیا اور دعا کرتی رہی کہ عاشر واپس نہ آئے، لیکن عاشر نے آنا تھا اور وہ آ ہی گیا۔ پھر سے وہی روٹین شروع ہوگی۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتی اور واپس آ کر سو جاتی، کیونکہ رات کو عاشر اسے ایک منٹ بھی مہلت نہیں دیتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عاشر کی محبت اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور شاید اروہے بھی اب اس کی عادی ہو گئی تھی اور لاشعوری طور پر وہ عاشر کی منتظر رہنے لگی تھی۔ جب وہ پاس آتا تو اروہے مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر دیتی، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اروہے کو ہر حال میں عاشر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی، اور وہ بہت خوشی سے گزارتی بھی، اگر زندگی میں وہ ایک سال نہ آیا ہوتا جس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اروہے عاشر کی چچا زاد تھی اور عمر میں عاشر سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی، مگر بچپن سے ہی اسے معلوم تھا کہ بڑے ہو کر وہ عاشر کی دلہن بنے گی۔ عاشر خاندان کا پہلا بیٹا تھا، جس کے برسوں بعد اروہے نے خاندان میں اپنی کلکاری سے رونق بخشی تھی۔ اس لیے یہ طے تھا کہ دونوں کی شادی ہوگی اور دونوں لاڈلوں کو خود کے قریب رکھا جائے گا۔ اروہے میٹرک میں تھی جب عاشر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا چلا گیا، اور 2 سال بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بالکل فرنگی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا نام پریسان تھا اور وہ عاشر کی کلاس فیلو تھی۔ پاکستانی ہونے کے باوجود وہ کبھی پاکستان نہیں آئی تھی، مگر عاشر کی اچھی دوست ہونے کے ناطے چند دنوں کے لیے پاکستان آئی تھی۔ انہی دنوں اروہے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ عاشر کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی تھی، اور یہ جان کر بھی کہ وہ صرف عاشر کی دوست ہے، دل کو بالکل مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ بچپن سے یہ عاشر اس کے دل میں ایک قیمتی سبق کی طرح بسا ہوا تھا، تو وہ بھلا کیسے دیکھ سکتی تھی کہ یہ سبق کسی اور کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اروہے کافی انسیکیور محسوس کرنے لگی تھی، اور یہ انسیکیورٹی نہ صرف عاشر نے نوٹ کی تھی بلکہ پریسان نے بھی نوٹ کی تھی، جو عاشر کو اروہے سے چرا لینا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اروہے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ اروہے کا حسن پریسان کے حسن کے آگے پانی بھرتا محسوس ہوتا تھا، اور یہی چیز اروہے کو خوف میں مبتلا رکھتی تھی۔ انہی دنوں اروہے کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، مگر وہ بہت بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ دوسری طرف چند دنوں کے لیے آئی پریسان مانو پاکستان میں قدم جمانے کا سوچنے لگی تھی، اور اس کے ارادے اروہا کی زندگی میں ہلچل پیدا کرنے کو تیار تھے۔ اس نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اور تایا کے آفس میں عاشر کے ساتھ ہی جاب کرنے لگی۔ اروہے نے سنا کہ دونوں ہر دم ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو دل میں دبا ہوا غصہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگا۔ عاشر اس کا منگیتر تھا، مگر ضروری باتوں کے علاوہ وہ اس سے کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا، اور یہی چیز اروہے کو اس سے دور کرتی جا رہی تھی۔ اس بیچ اروہے کی زندگی میں شایان نمودار ہوا۔ دھیرے دھیرے شایان اروہے کا اچھا دوست بننے لگا، اور جب وہ دونوں ساتھ نظر آنے لگے تو عاشر کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اروہے کو اس سے زیادہ وقت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس سے خود سے بھی بہت چھوٹی لگتی تھی، اور وقت آنے پر ہی جذبات ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ بھلے وہ 7 سمندر پار سے آیا ہو، مگر وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب شایان نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اروہے کو پرپوز کیا تو اروہے ہکا بکا رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اسے یوں گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنا بنانے کی بات کر سکتا ہے۔ عاشر کے علاوہ کسی کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور شایان کی یہ حرکت اروہے کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ شایان اچھا دوست تھا، مگر جب نیت بدل گئی تو اروہے نے اس سے دوستی ختم کر دی۔ عاشر کو شایان کی اس حرکت کا پتہ چلتے ہی اس نے اپنی ساری سمجھداری کو ایک طرف رکھ دی اور بھری یونیورسٹی میں شایان کو سخت پیٹا۔
اب اس کی اروحے پر کوئی بھی نظر ڈالنا برداشت کے باہر تھا۔ شایان کی پٹائی کے بعد جب عاشر نے اروحے سے نکاح کر لیا تو پہلی بار وہ اروحے کے کمرے میں داخل ہوا اور اروحے بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گی۔ اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی، عاشر نے ایک جست میں اسے بازوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ تم میری ہو، صرف میری، یہ بات یاد رکھنا۔ میں صرف خاموش ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ بھول گیا ہوں تمہارا اور اپنا رشتہ۔ آئندہ اگر کوئی قریب آنے کی کوشش کرے تو مجھے بتاؤ گی تم، تاکہ میں اس قریب آنے والے کو اس قابل نہ چھوڑوں کہ کسی کے بھی قریب جا سکے۔ سمجھ آئی نا؟ آخر میں وہ غصے سے دھاڑا اور روح نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی معصومیت بھرے انداز میں سر ہلانے پر عاشر کا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بہہ گیا اور خود پر سے کنٹرول چھوٹ گیا۔ پہلی بار تھا کہ عاشر اروحے کے اتنے قریب آیا اور شام کے بعد کے مرحلے میں اروحے کو یوں اس کا قریب آنا بھی اچھا لگا۔ اروحے کے کمرے کا دروازہ کب کھلا اور کون اندر داخل ہوا، یہ دونوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ What the hell؟ کیا ہو رہا ہے یہ آواز آنے والی پریسان کی تھی، جو منظر دیکھ کر جیسے جل بھن کر رہ گئی تھی۔ آواز پر اروحے بھی گھبرا گئی اور بوکھلا کر عاشر سے دور ہو گئی، جبکہ عاشر کے اطمینان میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ پیار ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ عاشر نے اروحے کی طرف دیکھ کر آنکھ مارا اور اروحے شرم سے پانی پانی ہوگی۔ پریسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عاشر کمرے سے چلا گیا، مگر اس کی خوشبو اروحے کو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی اور اسے لگا کہ اب یہی خوشبو اس کے وقت کا حصہ بنے گی، مگر یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ اس دن کے بعد عاشر ایک بار پھر اس سے لاتعلق سا ہو گیا، جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ طیبہ کہتی کہ عاشر کام میں بزی رہتا ہے، مگر اروحے کا دل یہ نہیں مانتا تھا اور ہر وقت کوڑتا رہتا، اور توجہ کی عدم دستیابی سے اس کا دل مرجھانے لگا اور اروحے کے دل میں محبت جاتی رہی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے عاشر زادہ کو مکمل طور پر اروحے زادہ کے دل سے اتار پھینکا۔ یہ ایک روشن دن تھا جب ساری زادہ فیملی اتوار کی چھٹی میں سردیوں کی دھوپ میں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی اور عاشر اور اروحے کی شادی کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ 2 مہینے بعد شادی ہوگی۔ سب شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر تیز ہارن کی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی تیزی سے گیٹ میں داخل ہوئی۔ سبھی فوراً پہچان گئے کہ یہ پریسان کی گاڑی ہے۔ جب وہ گاڑی سے اترے تو اس کے دھواں دھار چہرے کو دیکھ کر سب پریشان ہو اٹھے۔ پریسان اکثر عاشر کے ساتھ آتی رہتی تھی، اس لیے سب اس سے مانوس تھے اور اس کے پریشانی پر اپنوں کی طرح پریشان ہوئے۔ عاشر کہاں ہے؟ وہ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ پریسان اس وقت اتنی درگدوں کی حالت میں تھی کہ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ پری، وہ تو ایک ہفتے سے شہر سے باہر ہے، کام کی وجہ سے۔ کیوں، خیر تو ہے نا بیٹا؟ تائے جان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ پریسان پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر جو اس نے بتایا وہ اس کے ہوش اڑا دینے اور اروحے کے پیروں تلے سے زمین کھسکانے کے لیے کافی تھا۔ پریسان کے پاس میڈیکل رپورٹس تھی جن میں واضح تھا کہ وہ عاشر کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک پل میں ساری دنیا اروحے کے لیے ختم ہوگی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، وہ کیسے سہ سکتی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے عاشر کی تھی، پھر وہ اسے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ پریسان کی حالت اور وہ رپورٹس دیکھ کر اروحے کو خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ اس سے محبت کا دعوے دار کیسے کسی اور عورت کے وجود کے سامنے بہک گیا اور کیسے پگھل گیا؟ وہ تو صرف اس سے محبت کرتا تھا، اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی؟ اسی دن عاشر اس کے دل میں مکمل طور پر اتر گیا اور وہاں صرف نفرت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پریسان کے مسئلے کا کیا ہوا؟ یہ روحے کو کچھ خبر نہیں تھی، وہ بس اس دھوکے کے صدمے میں تھی جو عاشر نے اسے دیا تھا۔ عاشر واپس آ بھی گیا، کیسے اور کیا ہوا اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بس روحے پر یہ خبر بجلی کی طرح گری جو شادی کے 2 مہینے بعد ہونی تھی، وہ 2 دن بعد طے پا گئی تھی۔ وہ ہرگز بھی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کسی اور عورت کے ساتھ تعلق بنا چکا ہو اور جس بچے کا باپ بننے والا ہو، مگر جیسے کوئی اس کی بات سننے کی زحمت ہی نہیں کر رہا تھا۔ اروہے نے خوب رونا پیٹنا ڈالا، لیکن اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور 2 دن بعد اسے زبردستی عاشر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس کا دل اور دماغ کسی بھی طرح عاشر کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔
اور اوپر سے یہ سوچ اسے کھائی جا رہی تھی کہ جانے پر انسان کو چپ کروانے کے لیے عاشر اور تایا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اروہے عاشر سے نفرت کرنے پر مجبور ہو رہی تھی، مگر عاشر ڈیڑھ بنا اس کے قریب رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی عاشر کی عادی ہوگی تھی، اور جب وہ نہیں ہوتا اسے یاد کرتی تھی مگر کبھی اظہار نہیں کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ اسے مس کر رہی تھی جب فون پر میسج ٹون بجی۔ یہ عاشر کا میسج تھا جس میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ 3 دن سے وہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا، اور گاہے بگاہے اروہے کو میسج یا کال کرتا، لیکن اروہے کال نہیں اٹھاتی اور میسج کا جواب نہیں دیتی تھی۔ البتہ اعتراف کرتی تھی کہ وہ اسے مس کر رہی ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور 3 دن بعد جا کر تیار ہوئی۔ گلابی رنگ کی شلوار اور لمبی قمیض پہنے، بالوں کو کمر پر ڈالے اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا، وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ عاشر کو رات کے کھانے تک پہنچنا تھا، مگر موسم کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اسی لیے رات کے قریب 1 یا 2 بجے وہ گھر پہنچا۔ اروہے انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ ہلکی سی آہٹ پر کھلی تو دیکھا عاشر کمرے میں موجود تھا، بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے تیار ہوئی تھی؟ عاشر کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ روحے کا وہ رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ جی نہیں، میں ایسے ہی تیار ہوئی تھی، کوئی خوش فہمی نہ پال لینا۔ اروہے نے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی، لیکن عاشر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ عاشر کے سینے سے ٹکرا گئی۔ کبھی تو کہہ کر مجھے خوش ہونے کا موقع دو، عاشر نے دل سے کہا، پھر اسے خود سے دور کیا۔ اروہے کو یہ سب بہت عجیب سا لگا، اور جب عاشر فریش ہو کر کمبل لیے سو گیا تو روحے شوق کی حالت میں کچھ دیر تک بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ عاشر اتنا بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا تھا؟ ایسا تو روحے نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ عاشر کبھی اس کے قریب سوئے گا۔ وہ تو نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا، تو پھر آج ایسا کیوں؟ عاشر کے برابر میں لیٹی اروہے سوچوں میں گم تھی، جب عاشر نے اپنا بازو اس کے گرد لیا، اسے اپنے قریب لیا اور اپنا منہ اس کی خوبصورت گردن میں چھپائے سو گیا۔ اگلی صبح روحی کی آنکھ الماری کی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو عاشر ایک چھوٹے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا، جیسے وہ کہیں جانے کی پوری تیاری کر رہے تھے۔ اروہے نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 5:30 ہو رہی تھی، اور اتنی صبح عاشر کا جاگنا بھی حیرت انگیز تھا، اور یوں جلدی میں کسی طرف روانہ ہونا بھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بستر سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یار بہت جلدی میں، مجھے گاؤں جانا پڑ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست ہے نا ضروری، اسے گولی لگی ہے۔ وہ سوٹ کیس بند کر کے تیزی سے اپنا فون اور گاڑی کی چابی جیب میں ڈالنے لگا، پھر پوری توجہ سے روحی کی طرف مڑا۔ اپنا خیال رکھنا، میں 2 3 دن میں آ جاؤں گا۔ پھر وہ چھپ کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوم کر کمرے سے نکل گیا، مگر روحے کی چھٹی حس جانے کیوں بے چین تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جیسے عاشر اس سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہا ہو، مگر کیا؟ لیکن نیند کا کہیں پتہ ہی نہ تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ صبح کے تقریباً 9 بجے تھے جب اس نے ضروری کو کال کی۔ کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ اس نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ضروری کا حشاش بشاش انداز سن کر اس کے دل میں جیسے چوٹ لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ گڑیا، آج کیسے یاد کر لیا؟ اروہے کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ ایسے ہی سوچا آپ کا حال چال پوچھ لوں، کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عاشر اس سے جھوٹ بول چکا تھا، وہ پوری طرح یقین کرنے کو تیار تھی۔ میں تو آج کل لندن آیا ہوا ہوں، تمہاری بھابھی کا حکم تھا، ٹال نہیں سکتا تھا۔ اروہے نے آگے کی کوئی بات سنی ہی نہیں، وہ تو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اگر ضروری لندن تھا تو عاشر جھوٹ بول کر گاؤں کیوں گیا؟ آخر وہ کیا چھپا رہا تھا؟ اس کے اندر مزید کوئی دھوکہ برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ عاشر کے پاس آنے کا انتظار کر سکتی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، تیزی سے چینج کیا اور بغیر کسی کو بتائے گاڑی لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ نہ لانے کا مقصد یہی تھا کہ عاشر کو اس کے پہنچنے کی خبر نہ ہو سکی۔ 3 گھنٹے کی طویل ڈرائیو نے اسے تھکا تو دیا تھا، مگر دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب تھی کہ بس ذرا سا بھی کچھ انہونا جاننے پر وہ شاید سانس لینا تک بھول جاتی۔ حویلی کے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی تو اس کا دل بے ساختہ یوں دھڑکنے لگا
جیسے یہ اس کی آخری دھڑکن ہو۔ دلہن بیگم، آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر حویلی کی ملازمہ ہنسنا بھی جیسے اوسان ہی قطع ہو گئے ہوں۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی سیدھی ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھی، وہی کمرہ جو آرشیر کا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر اس کے حواس چھین گیا۔ کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں معافی کے لائق بھی نہیں رہا؟ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھے بیٹھا تھا، مگر وہ پتھر نہیں، برف ہو چکی تھی۔ اس کے وجود میں نہ کوئی احساس بچا تھا، نہ کوئی لفظ۔ وہ اتنی خاموش ہو گئی تھی کہ اس کی ایک آواز کو سننے، اس کے ایک بول کے لیے وہ تڑپتا رہ گیا، مگر وہ نہیں بولی۔ پلیز ایک بار مجھ سے بات تو کرو، مجھے کوسو ڈانٹو، گالیاں دو، مگر بولو تو صحیح یار، میں اندر سے مر رہا ہوں۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، وہ پچھلے ایک ماہ سے رو رہا تھا، مگر روحے نہ اس کی طرف دیکھتی نہ جواب دیتی۔ اس روز جب وہ تھکن سے چور دل اور بوجھل وجود کے ساتھ حویلی کے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئی، تو جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین مگر کڑوا سچ تھا۔ اس کمرے میں دو لوگ تھے اور ایک اندیکھا وجود بھی جو آنے والا تھا۔ آسمانی رنگ کے بڑے آرام دہ صوفے پر عارشر پاؤں پھیلائے آدھا لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ تھی پریسان، جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور پریسان کے وجود میں سچ چھپا تھا، جسے شادی کے بعد روحے نے جھوٹ سمجھ کر پسے پشت ڈال دیا تھا۔ روحے کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر عارشیر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ جھٹکے سے پریسان کو اپنے سے الگ کرتا وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ سب کچھ کھونے کا حوصلہ رکھتا تھا مگر اروہے کو نہیں۔ اروہے، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اروہے کی پتھر ہوتی آنکھوں کو دیکھتا وہ بے بسی اور خوف سے بول رہا تھا، جب پیچھے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو تھا، اس کا دھکا پریسان کو لگا، جس سے وہ صوفے سے نیچے گر گئی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ درد سے دوہری ہوئی۔ عارشیر کو اس وقت اروہے اور پریسان میں سے کسی ایک کے پاس جانا تھا۔ اروہے کو وہ بات میں بھی سمجھا سکتا تھا، مگر اس وقت ضروری ایک انسانی جان تھی۔ یہی سوچ کر وہ پریسان کو اٹھائے باہر نکل گیا، اور پیچھے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تو عارشیر سے پھر سے محبت کرنے لگی تھی، اور بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، مگر عارشیر نے پھر سے اس سے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر پریسان کے پاس آیا تھا، اور اس بات سے یقیناً سب بڑے آگاہ تھے، تبھی پریسان اتنے دھڑلے سے حویلی میں رہ رہی تھی۔ اروہے کو سب سے نفرت محسوس ہوئی، کیونکہ سب نے مل کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب سہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے فرش پر گری تھی۔ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹنا یہ عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو پھر کیسے سب گھر والے اسے دھوکہ دینے کے بعد سکون سے اسے پریسان کے پاس بھیج دیتے تھے؟ یقیناً سب گھر والے اس سے واقف تھے، ورنہ وہ کبھی بھی یہاں پر حویلی میں نہ رہ رہی ہوتی۔ حسنہ بی بی جو حویلی کی ایک وفادار ملازمہ تھی، ثنا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی اور اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ عارشیر کو تو حالت درگو تھی، وہ کیا کرتا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف روحے تھی جسے اس نے اتنا چاہا تھا کہ رگوں میں خون کی جگہ روحے کی محبت بہنے لگی تھی، اور دوسری طرف تکلیف میں کراہتی ہوئی پریسان تھی جو اس کی بہترین دوست رہی تھی، مگر ایک شام نشے کی حالت میں وہ بھٹک گیا، اور پریسان کے ساتھ وہ سب مل کر ہوش کی حالت میں کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنی غلطی کو جھٹلانے کی بہت کوشش کی، مگر جو سچ تھا وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ پریسان جب پریگننٹ ہوئی تو عاشر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے سب سے پہلا خوف یہی لاحق ہوا کہ اگر اروہے کو سب معلوم ہو گیا تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اروہے کو کھو دینے کے اندیشے نے اسے پریشان کر دیا تھا، اس لیے اس نے پریسان سے کہا کہ وہ اپنا بچہ ختم کر لے، مگر پریسان نے ہر طرح کی دھمکی اور ڈراوے کے باوجود انکار کر دیا تھا۔ عارشیر نے اسے ڈرایا، دھمکایا، روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پریسان ٹس سے مس نہ ہوئی اور اپنی راہ پر چلتی ہوئی زیادہ ہاؤس پہنچ گئی، جہاں سب کچھ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ خاندان کے کسی بھی فرد کو پریسان کو زیادہ ہاؤس میں تسلیم کرنے کی رضا نہیں تھی۔ باہر کی عورت ہمیشہ باہر کی ہی رہتی ہے، اور خاندانی بیوی کے مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ اروہے کے ابو اور عارشیر کے ابو نے اسی حل پر اتفاق کیا کہ بچہ ہونے تک پریسان گاؤں والی حویلی میں رہے گی، اور پیچھے سے عارشیر اور اروہے کی شادی کر دی جائے گی۔ چند دن بعد عارشیر اور اروہے کی شادی ہوگی۔ کچھ دن بعد جب پریسان کی طبیعت خراب ہوئی تو عارشیر گاؤں پہنچا، اور الٹرا ساؤنڈ میں اپنے بچے کی دھڑکن سن کر وہ پگھل گیا۔ اروہے کا مقام عارشیر کی زندگی میں ناقابل متبادل تھا،
مگر پریسان کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دینی تھی۔ اس نے پریسان سے نکاح کر لیا اور کبھی کبھار اس سے ملاقات کے لیے جاتا رہا۔ اس صبح بھی جب وہ بزنس ٹرپ سے واپس آیا، پریسان کی کال آئی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ ڈلیوری میں 1 ماہ باقی تھا اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ عاشر فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا اور آگے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ ہسپتال کے بینچ پر وہ سر ہاتھوں میں دبائے بیٹھا تھا، کیونکہ روح ہوش میں نہیں تھی اور پریسان کی حالت دن بدن خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ ہاؤس سے بھی سب ہسپتال پہنچ چکے تھے اور خیر کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آخر کار پریسان اپنے تمام تکلیفوں اور عاشر کی محبت کی حسرت لیے دنیا سے چلی گئی اور اپنے ساتھ اپنے نومولود بچے کو بھی لے گئی۔ فروغے کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر وہ مکمل طور پر چپ اور ساکت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ گہرے صدمے میں ہے، کوئی ایسا شدید شوق جو اسے پتھر کی طرح بنا دیا ہے۔ پریسان کی تدفین ہوگی، سب کی زندگیاں معمول پر آ گئی، مگر جس کی زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہوئی وہ روحے اور عاشر کی تھی۔ عاشر نے لاکھ کوششوں کی، مگر روحے نہ بولتی تھی نہ روتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، چیخے، چلائے، تاکہ دل پر جم گئی برف کی تہ پگھل جائے، مگر وہ کسی طرح راضی نہیں تھی۔ اروہے کی حالت دیکھ کر یہ طے پایا کہ عاشر بزنس کی لندن والی برانچ مکمل طور پر سنبھالے گا اور اروہے کو ساتھ لے کر وہیں شفٹ ہو جائے گا، تاکہ جگہ بدلنے سے اروہے کے اندر بھی تھوڑا سا بدلاؤ آئے۔ چند دنوں میں سارا پیپر ورک مکمل ہو گیا اور اروہے عاشر کے ساتھ لندن آ گئی۔ لندن میں واقع نیا خوبصورت سادہ ہاؤس جیسے کسی خواب کی تعبیر تھا۔ وہ جاتی گرمیوں اور آنے والی سردیوں کے دن تھے اور لندن میں زیادہ تر وقت برف باری ہوتی رہتی تھی۔ عاشر دن کو آفس جاتا، شام کو روحے کو باہر لے جاتا، مختلف چیزیں دکھاتا، نئی جگہیں دریافت کرتا، مگر روحے کی طرف سے سوائے سرد مہری اور خاموشی کے کوئی جواب نہیں۔ ہر دن کے آغاز میں عاشر پرجوش ہوتا اور ہر رات کے اختتام پر وہ تھکن سے چور ہو جاتا۔ اروہے کی خاموشی اسے کترا کترا مار رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتا رہا اور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے کیے ہوئے عمل کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، بس معافی چاہتا ہے، اور روحے کے لیے اسے معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ دھوکہ ہمیشہ چوائس ہوتا ہے، غلطی نہیں، مگر روحی ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ عاشر نے واقعی کوئی غلطی کی ہے، دھوکہ نہیں دیا۔ لندن آئے انہیں 1 ماہ گزر چکا تھا، جب ایک شام ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا۔ واپسی کے لیے نکلا تو برف باری شروع ہو چکی تھی اور بیچ راستے میں گاڑی خراب ہوگی۔ بے تحاشا ٹھنڈ تھی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی، اور انجن بند ہو جانے کے بعد اتنی یک بستہ ہوا میں گاڑی کا دوبارہ چالو ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ تھوڑی بہت کوشش کے بعد مایوس ہو کر عارشے نے گاڑی وہیں چھوڑی اور ٹیکسی کروا کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ ٹھنڈ سے کپ کپاتا ہوا جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ عموماً وہ آتا تو روحے لاؤنج میں آتش دان کے پاس بیٹھی ملتی تھی، مگر وہ آج وہاں نہیں تھی، اس لیے وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا جہاں وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا اور بازو پر سرک کے اسے دیکھنے لگا، جو جانے کس نقطے پر نظریں جمائے آج بھی چپ تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی، جاگ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے عاشر کی طرف دیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بالکل اس کے پاس لیٹا ہے، مگر ایک بار بھی اس نے اسے نہیں دیکھا، اور اس کی یہی روگردانی عاشر کو جیتے جی مار رہی تھی۔ عاشر نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو اس کے کپ کپاتے جسم کو جیسے حرارت سی ملی، اور یہ حرارت اس تلخ ٹھنڈ میں اس کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی، کوئی عاشر سے پوچھتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر روحے کو اپنے قریب کیا اور اپنے لب پہلے اس کے ماتھے پر پھر اس کے گالوں پر رکھ دیے۔ اروہے کی سانسیں ایک دم تیز ہوئیں۔ بہت دنوں بلکہ مہینوں بعد وہ اس کے قریب آیا تھا، مگر اروہے نے پوری قوت سے دھکا دے کر اسے اپنے اوپر سے دور پھینک دیا۔ مہینوں کی جمی ہوئی برف پگھلی تھی۔ وہ بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی چنگاریاں تھیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے کہا جاؤ، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ اتنے زور سے چیخی کہ وہ بدک کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں جاتا ہوں باہر، تم ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ اس کے بولنے پر خوش ہوتا یا دھمکی پر خوف زدہ، وہ خود نہیں جانتا تھا، صرف یہ جانتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو چکا ہے۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اور باہر دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا عاشر ان سسکیوں پر اس سے بھی زیادہ تڑپ رہا تھا۔
وہ اندر جا کر اسے چپ کروانا چاہتا تھا، مگر بے بسی کی یہ حد تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس بیٹھا اس کی ہچکیاں سنتا رہا اور خود بھی رو رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب روحی کی سسکیوں کی آواز بند ہوئی تو عاشر بغیر کسی آواز کیے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ روتے ہوئے سو گئی تھی اور اتنا روتی رہی تھی کہ نیند میں بھی کپ کپا رہی تھی۔ عاشر اس کے پاس گیا، کمبل ٹھیک کیا اور خود بھی آہستہ سے برابر میں لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ آنسو قطرہ قطرہ لڑی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہتے اور تکیے میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ بمشکل اٹھ کر اس نے گرم پانی سے شاور لیا تو جسم کی تھکن جیسے اتری تھی، مگر دل و دماغ میں جاری طوفان کسی صورت کم ہونے والا نہیں تھا۔ عاشر کی بے وفائی وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شاور کے بعد اس نے شلوار قمیض کے اوپر لانگ کوٹ اور پیروں پر موٹے موزے پہنے اور کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کچھ کھٹپٹ سی سنائی دی۔ جب وہ کچن میں پہنچی تو عاشر کچھ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً مسکرایا۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ بنا چکا، آپ کا یہ خادم۔ آپ بس بیٹھ کر کھائیں اور بتائیں کیسا ہے۔ وہ اتنا فرینک اور خوش اخلاق تھا کہ جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی تناؤ رہا ہی نہیں ہو۔ روحی نے بہت ضبط سے اپنے اندر ابھرتے غصے کو کنٹرول کیا۔ کھانے کی میز کے قریب گئی اور سجے لذوات کو دیکھنے لگی۔ اچانک ایک جھٹکے میں اس نے میز کا کور کھینچ دیا اور کھانے کے تمام برتن فرش پر بکھر گئے۔ عاشر جو اتنی محنت سے کھانا بنا رہا تھا، دکھ سے روحی کو دیکھ کر رہ گیا، مگر روحی اسے نظر انداز کرتی کچن سے نکل گئی۔ جتنا غصہ اس سے تھا وہ عاشر کے اتنے پیار سے بولنے پر اور بڑھ گیا۔ وہ اس سے کیسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بس چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہو اور صبح وہ سو کر اٹھے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ عاشر کے ہاتھوں کا بنایا کھانا اور برتن زمین پر پھینکنے میں اسے مزہ آیا، سکون ملا اور اپنے غصے پر جیسے پھوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اروہے کمرے میں آئی، لانگ شوز پہنے اور گلے میں مفرل لپیٹ لیا۔ عرصے بعد وہ خود سے برف کو توڑ کر باہر نکلنے کا من کر بیٹھی۔ عاشر نے اسے باہر جاتا دیکھ کر جلدی سے شوز پہنے، کوٹ پہنا اور اس کے پیچھے نکلی۔ اروہے بس اس گھٹن سے کچھ دیر کے لیے دور جانا چاہتی تھی، یہاں سے باہر نکلنا، شاید فلیٹ سے اور عاشر کے وجود سے دور جانا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی نظروں کو خود سے دور کر دے۔ برف کی چادر پر وہ چلتی جا رہی تھی اور عاشر اس کے پیچھے قدم رکھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے اور وہ اسی سے بھاگ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بن کر اس کے پیچھے آ رہا تھا اور بس ایک مقام تک جا کر روحی کی بس ہوگی۔ جب وہ ایک جگہ رک کر تیزی سے پلٹی تو اس کی آنکھوں میں چنگاریاں دہک رہی تھی۔ کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اب تک سمجھ جانا چاہیے کہ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ وہ چیخی تھی اور اس کی چیخ میں اتنی تسلیل پنیاں تھی کہ آس پاس کھڑے چند لوگوں نے چاہے لفظ نہ سمجھے ہوں، مگر اس کے لہجے اور انداز نے سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ عاشر لمحے بھر میں پناہ شرمندگی میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اپنی ملکیت نہیں کہا روحے، تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہارے پیچھے آیا ہوں، میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اروہے نے تڑپ کر کہا۔ جاؤ جا کر اپنی اس پریشان اور اس کے بچے کا خیال رکھو، جن کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میری محبت، میری چاہت، میرے پیار، میرا وقت سب برباد کیا تم نے، کیونکہ اب میں ٹھیک ہوں اور اتنی ٹھیک ہوں کہ بہت جلد تمہیں خلا کا نوٹس ملے گا میری طرف سے۔ میں اب تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ خلا کا لفظ سن کر عاشر کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اگر تم نے خلا لے لی تو تمہاری قسم میں مر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اگر تم نے خلا لے لی تو تمہاری قسم میں مر جاؤں گا۔ تم بیوہ ہو سکتی ہو، طلاق یافتہ نہیں۔ عاشق کی آنکھیں نم ہوگی۔ اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ ایک لمحے کو روحے کے دل کو نرم کر گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ پتھر ہوئی اور زخموں سے بھرے لفظ اس پر پھینک دیے۔ اچھا، اگر مجھے تم سے خلاصی تمہارے مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، جا کر مر جاؤ۔ کم از کم تمہارے مرنے کے بعد میری جان تو چھوٹ جائے گی۔ مر ہی جاؤ تم، مسٹر عاشر زادہ، تم مر جاؤ تو شاید میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ محبوب چہرے سے ایسے زہریلے جملے سن کر عاشر جیسے سانس لیتے ہوئے بھی مر گیا۔ اروہے نے مرنے کی بات کہہ دی تھی اور بس فیصلہ ہو گیا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر برف سے ڈھکی ڈھلوان اور نیچے جاتی کھائی تھی۔ عاشر نے ایک نظر اس کھائی کو دیکھا اور ایک نظر اروہے کو جو برف میں چلتی جا رہی تھی۔ تمہاری زندگی کے سکون کے لیے عاشر کی جان قربان اروہے، وہ بلند آواز میں بولا۔ اروہے کے قدم یکدم رک گئے، کچھ بے چینی سی دل میں اتری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا،
اور اوپر کھائی کے کنارے پر کھڑے عاشر کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ عاشر اپنی بھیگی ٹوٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکراتا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو موت سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کود گیا۔ عاشر! روحے کی چیخ برف زار وادی کے سینے میں گونج کر بکھر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے کھائی کے دہانے تک پہنچ گئی۔ لوگ بھی اس کی مدد کو لپکے، مگر وہ سب سے پہلے تیزی سے نیچے اتری اور سفید برف میں دیوانگی کے عالم میں اپنے عاشر کو تلاش کرنے لگی۔ برف ابھی نرم تھی، انسان کو لمحوں میں نگل لینے کے قابل۔ عاشر وہ برف کی تہ ہاتھوں سے ہٹاتی جا رہی تھی، پھسیانی ہو چکی تھی۔ وہ برف کو اجازت ہی نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے عاشر کو چھپا لے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور اس کا نام پکارتے خود بھی کوس رہی تھی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ عاشر کو معاف کر چکی تھی، مگر وقت غلط تھا، کیونکہ جدائی سر پر کھڑی تھی۔ اس کی مدد کو آئے لوگوں نے عاشر کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ آدھا برف میں دھنس چکا تھا اور سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھیں۔ لوگوں نے گمان کیا کہ وہ مر چکا ہے، مگر روحی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا عاشر واقعی مر سکتا ہے۔ فوراً عاشر کو ہسپتال پہنچایا گیا اور ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی۔ روحے کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، بس کسی طرح عاشر ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ سب کچھ بھول جائے گی اور کبھی عاشر سے نہیں کہے گی کہ مر جاؤ۔ وہ سب کچھ بھول کر اسے معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ اروہے نے پاکستان بھی فون کر کے بتایا کہ عاشر ہسپتال میں ہے اور خود دعائیں مانگتی رہی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ عاشر خطرے سے باہر ہے تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ فوراً عاشر سے ملنے کمرے میں گئی، مگر وہ دوائیوں کے اثر سے سو رہا تھا۔ اسے ٹھیک دیکھ کر اروہے نے بھی راحت کی سانس لی۔ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر چل رہا تھا اور تھکن کے اثر سے روحے بھی عاشر کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ آوازوں پر نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ عاشر سے چپک کر سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں نہ صرف تایا جان اور تائی جان موجود تھے، بلکہ اس کے اپنے ماں باپ بھی وہاں تھے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور سب سے ملی۔ عاشر کا صدمہ ختم ہوتے دیکھ کر سب خوش ہو چکے تھے۔ عاشر بھی ہوش میں آ چکا تھا اور روحے کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتال میں رہتے ہوئے وہ روحے کو دیکھنے کی جرت نہ کر پایا تھا۔ اب روحے کو ایک نئی کشمکش نے گھیر لیا تھا۔ پہلے وہ ناراض تھی اور عاشر جین جان سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب وہ ٹھیک ہو گئی تھی تو وہ ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب روحے کی باری تھی، وہ اسے منانے کا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ عاشر کو جب ڈسچارج کر دیا گیا تو سب گھر آ گئے۔ اروہے نے فوراً کچن سنبھالا اور سب کے لیے کھانا بنایا۔ سب سے فراغت پا کر جب وہ کمرے میں گئی تو دیکھا عاشر دوائیوں کے اثر سے سو چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کل سے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کچن کی مصروفیت کے بعد برے دل کے ساتھ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا عاشر بستر سے اتر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً اس کر بیٹھی۔ اس نے بہت اپنائیت سے پوچھا، مگر کمرے میں چند پلوں کے لیے خاموشی چھائے رہی۔ اسے لگا کہ عاشر اس سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ شاید اب اس کے سوال کا جواب بھی نہ دیے۔ مگر چند لمحوں بعد جب عاشر کی آواز کمرے میں گونجی تو ثنا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ پیاس لگی تھی، کچن سے پانی لا رہا ہوں۔ عاشر نے خالی جگ کی طرف اشارہ کیا تو روحی جگ اٹھا کر خود پانی لینے کے لیے نیچے آ گئی۔ پانی لے کر جب وہ واپس آئی تو عاشر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمبل سینے تک لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پانی دینے کے بعد روحی واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات کیسے شروع کریں دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس خاموشی کو عاشر کی آواز نے توڑا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ایک غلطی مجھ سے ہوگی، بلکہ وہ گناہ تھا جو میں کر بیٹھا تھا اور اس سے میں نے دھوکہ دیا۔ مگر میرا خدا گواہ ہے، تم سے محبت بے پناہ کی ہے میں نے، اور کرتا ہوں، اور اب یہی کہتا ہوں کہ تم چھوڑ دو گی تو ایک منٹ مزید جینے کو میں حرام سمجھوں گا۔ میں مر جاؤں گا یار، کسی کو تو بات شروع کرنی تھی، سو عاشر نے شروع کر دی۔ کروٹ کے بال لیٹا، وہ روحے پر جھکا، اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنے لگا۔ پھر اروہے نے بالآخر اپنی خاموشی توڑی اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لب کھولے، کیونکہ اب وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑنا بہت ضروری تھا۔ اس دن جب وہ پاگلوں کی طرح تمہیں برف میں تلاش کر رہی تھی تو مجھ پر ادراک ہوا تم کتنے ضروری ہو۔ تمہارا ایک گناہ کیا تمہیں میں 100 خون معاف کر سکتی ہوں، اور یہ احساس مجھے تب ہوا جب لگا تمہیں کھو چکی ہوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی عاشر، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ محبت میں اب سے نہیں کرتی، تب سے کرتی آ رہی ہوں جب سے
مجھے پتہ چلا تھا کہ میری شادی تم سے ہوگی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، یا جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم میری منگ ہو۔ میں تم سے محبت کرتی رہی، میں نے کبھی تمہارے سوا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے تو مجھے یہ چھوٹی سی غلطی دھوکے سے بھی بڑا گناہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی بانٹنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار تھا جب روحے کے منہ سے عاشر نے اپنے لیے اقرار سنا تھا، وہ تو جیسے خوشی سے سرشار ہو گیا تھا اور روحے کو گلے لگا لیا۔ شادی کے بعد پہلی بار تھا جب دونوں قریب تھے تو دونوں ہی خوش تھے، دونوں مسکرا رہے تھے اور خود سے عہد کر چکے تھے کہ قیامت بھی اب آ جائے تو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے تمہیں بہت بہت چاہا میری جان، اس کے چہرے کے ہر حصے کو چومتا وہ محبت سے بولا۔ تو وہ مسکراتی تھی، اس مسکراہٹ پر وہ جان قربان کر سکتا تھا، اس مسکراہٹ پر وہ مدہوش ہو کر دنیا بھلا سکتا تھا، جیسے اس پل بھول کر اپنی شدت روحے پر لوٹانے لگا تھا۔ عاشر کے محبت بھرے لمس سے جھومتی وہ مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلنے لگی تو تب جا کر کہیں عاشر اروحے سے ہٹا تھا، اور اروحے عاشر کے سینے پر سرک کے خود کو محفوظ اور خوش پا کر سکون کی نیند سو گئی تھی، اور عاشر نے بھی اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے خود پہ بھینچ لیا اور عرصے بعد سکون بھری نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ شاید کبھی کبھی انجانے میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیوں پر معاف کر دینا ہی سب سے بڑی ہمت ہے۔